मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस का एक टुकड़ा रखूँगा और वहीं से अपनी बात का आगाज़ करूँगा। हदीस बड़ी तवील है, बात को मुख्तसर करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। दो फरिश्ते आए और आपके बारे में गुफ्तगू करना शुरू की। उनका गुफ्तगू का जो आखिरी हिस्सा है वो ये है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और एक जुमला बोला, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्क करने वाले हैं लोगों के माबैन। इस हदीस का ये टुकड़ा हमें समझ आ जाए तो हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। यही हमारा मसलक है, यही हमारा मनहज है और इसी की दावत को आपने लेकर करिया करिया गली गली, अहले हदीस हो तब भी, देवबंद हो तब भी, बरेलवी हो तब भी, उनको इस बात की दावत देनी है कि रसूलुल्लाह की ये जो सिफत है, आपने रसूलुल्लाह की सिफत बशीर सुनी, नज़ीर सुनी, रहमतुल लिल आलमीन सुनी, वगैरह वगैरह बहुत सी सिफात उलमा से, खुतबा से, मौलवियों से सुनी है। आज आपने रसूलुल्लाह की इस सिफत को याद करना है, मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्क करने वाले हैं लोगों के माबैन। किस चीज का? हक का और बातिल का, हक का और बातिल का। रसूलुल्लाह की ये जो सिफत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास हैं, जमीन की पुश्त के ऊपर, आसमान की छत के नीचे, इस सिफत को अगर किसी ने सिद्क़े दिल से कबूल किया तो वो आप लोग हैं और आप इस बात के ऊपर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आपने यही दावत आम करनी है कि दो लोगों के माबैन इख्तलाफ हो गया, दो उलमा के माबैन इख्तलाफ हो गया, दो इमामों के माबैन इख्तलाफ हो गया, दो तबा ताबईन के माबैन इख्तलाफ हो गया, दो ताबईन के दरमियान इख्तलाफ हो गया, हत्ता के दो सहाबा के माबैन इख्तलाफ हो गया। तो इन दोनों में से किसका मौक़िफ़ सच्चा है और किसका मौक़िफ़ खता पे मबनी है, कौन फैसला करेगा? मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये जो सिफत दी है, आज दुनिया के अंदर इस सिफत को मानने वाले लोग बड़े कम हैं। मुझे ईमानदारी से ये बात बतलाइएगा कि हम तो दो उलमा की जो गुफ्तगू होती है, क्या कहते हैं, यार इसको इस आलम की मान लेने दो, वो दूसरा दूसरे आलम की मान लेता है। ये जो फलसफा है कि एक को एक की मान लेने दो, दूसरे को दूसरे की मान लेने दो, ये फलसफा इस्लामी तौर के ऊपर, मनहजी तौर के ऊपर बातिल है। एक की राय को माना जाएगा और दूसरी की राय को छोड़ दिया जाएगा। फैसला और फर्क करने वाले कौन होंगे? मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास। और ये बात मैं आपके सामने कायनात की, इस जमीन की पुश्त के ऊपर उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने वाले सबसे अदीम गिरोह के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूं। सहाबा कौन है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सिर्फ देखने की वजह से हालत ईमान में उनकी आंखों के ऊपर अल्लाह ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। इतना बड़ा मुकाम है सहाबा का कि उनके ईमान को, उनके ईमान की पैरवी को, ये सहाबा वो हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनमें से कोई एक शख्स आध हाथ यानी एक मुठ पूरी होती है और एक आधी होती है, आध हाथ जो गंदम या चावल खर्च कर दे, मैं और आप उसके मुकाबले में सोने चांदी के पहाड़ खर्च करें, हीरे जवाहरात के पहाड़ खर्च करें, हम किसी सहाबी के इन्फाक करदा आध हाथ के जो आटे गल्ले का मुकाबला नहीं कर सकते। ये दुनिया की सबसे अदीम जमात, इनके फजाइल बड़े लंबे चौड़े हैं। सिर्फ आपको ये याद करवाना था कि कायनात के अंदर जो सबसे अफजल ग्रोह है
ان کے مابین بھی اختلاف کا ہو جانا اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن ان کے مابین اختلاف ہو جانے کے بعد جو حق میں اور خطا میں فرق کریں گے وہ کون سی ذات ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر یہ بات آپ کو دباچہ اس لیے سمجھانا مقصود اور مطلوب ہے کہ اگر دو صحابہ کی دو مختلف رائے ہوں، دو صحابہ کی دو مختلف آراء ہوں، تو ان میں سے بھی ایک کو چھوڑا جائے گا، ترک کیا جائے گا، اور ایک کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ جو معاشرے میں فلسفہ پھیلا ہوا ہے، چاروں امام ہیں، چاروں ہی برحق ہیں، چاروں میں سے کسی کی رائے کو لے لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو میرے بھائیو، یہی تو جنازہ ہے عقیدے کا، منہج کا۔ چار امام، ہم نے صحابہ کو بھی یہ کہا اور رسول اللہ نے بھی یہی کہا اور صحابہ نے آپس میں بھی یہ فیصلہ کیا کہ محمد فرق بین الناس ہوں گے، لیکن ہم نے کیا فیصلہ کیا کہ چاروں امام ہی برحق ہوں گے، جس کی رائے بھی لے لی جائے وہی درست ہوگی۔ ہرگز نہیں، رائے ایک ہی لی جائے گی جس کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مل جائے گی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، چند مثالیں دے کے آپ نے اس بات کو سمجھنا، اور ان مثالیں عام فہم ہے، یاد بھی رکھنی ہے۔ عمر بن عاص شام میں اور وہاں پہ طاعون پھیل گیا، اور عمر بن عاص کیسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقضی بینہما، اے عمر ان دونوں کے مابین آپ فیصلہ کیجئے۔ انہوں نے کہا انت اولا، اے اللہ کے رسول آپ فیصلہ کرنے کے حقدار ہیں، اور آپ کی یہ سیٹ ہے اور آپ کی یہ کرسی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹس اور مقام دیا، آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا تھا حق میرا ہے لیکن میں تفویض تجھے کرتا ہوں، فیصلہ کر۔ اور جب عمر نے فیصلہ کیا رسول اللہ ان کے فیصلے سے خوش ہو گئے، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ شام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے پاس آ کے فتویٰ لیتے ہیں کہ علاقے میں طاعون پھیل گیا، طاعون ایک بیماری ہے، ہم کیا کریں؟ عمر بن العاص نے کہا کہ طاعون تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تم وادیوں میں نکل جاؤ، تم نہروں پہ چلے جاؤ، تم گھاٹیوں میں چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، فرار ہو جاؤ۔ اب یہ کہنے والا کون ہے؟ ایک صحابی رسول جلیل القدر۔ دوسری طرف سے ایک دوسرے صحابی شام میں آئے ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ معاذ ابن جبل۔ یہ بھی ایک عظیم الشان شان والے صحابی ہیں۔ یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں تم سامان اٹھا کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمر نے کہا ہے کہ تم وادیوں میں نکل جاؤ، کھیتوں میں چلے جاؤ، دور دراز چلے جاؤ، طاعون اللہ کا عذاب ہے۔ کہا رکو، ابھی تم نے کوچ نہیں کرنا، ہجرت نہیں کرنی، علاقہ نہیں چھوڑنا، ابھی رک جاؤ، میں عمر سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر کے پاس گئے، آپ نے یہ جو فیصلہ کیا اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ آپ نے یہ جو حکم نامہ جاری کیا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ عمر نے کہا میں نے اجتہاد کیا، میں نے غور و فکر کیا، میں نے رائے دی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، میں نے رائے دی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، تم چلے جاؤ۔ معاذ ابن جبل نے آپ کا اور میرا منہج بیان کیا، آپ کی رائے دلیل نہیں ہے، آپ کی رائے دلیل نہیں ہے۔ اے معاذ، آپ جو میرے ساتھ الجھ رہے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا میرے پاس رائے موجود نہیں ہے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ کہا کیا حدیث موجود ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس علاقے میں طاعون آ جائے، پھیل جائے تو باہر والا اس علاقے میں مت آئے، اور جو علاقے کے اندر رہنے والے ہیں وہ اس علاقے سے فرار نہ ہو۔ یہ عقیدے کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والوں کو منع کیا کہ کوئی بد عقیدہ آ جائے گا تو سمجھے گا طاعون والے علاقے میں گیا تھا تو طاعون لگ گیا، لیکن طاعون والے علاقوں میں رہنے والوں کو بھی یہ سبق دیا کہ طاعون پھیل گیا،
तुम में से भी अल्लाह जिसको चाहेगा जिंदा रखेगा, इसी ताउन के अंदर भी जिंदा रखेगा। तुमने भी बदअकीदगी का मुजाहरा नहीं करना कि बाहर निकल जाओ तो लोगों के अंदर ये बात फैल जाए ताउन ज़दा इलाके से आया इसलिए बीमारी फैल रही है। अकीदे का भी मसला है। मुआद इब्न जबल ने जब ये हदीस अमर बिन अलास के सामने रखी, मुझे बताइए आज का दौर होता तो लोग दो टुकड़ों में तकसीम हो जाते, आधे मुआज की मान लो, आधे अमर बिन अलास की मान लो। नहीं, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास। अमर बिन अलास ने कहा पहले मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया था, पहले मैंने फतवा दिया था कि वादियों में फैल जाओ, जंगलों में चले जाओ। अब मेरे पास मुआद इब्न जबल से उनके जरिए थे, उनकी सनद से हदीस पहुंची है। अब मेरा फैसला यह है मेरे कौल को रद्द कर दिया जाए, रसूलुल्लाह की हदीस को नाफिज कर दिया जाए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इख्तियार, यह सिफत अल्लाह ने दी है कि आप फैसला करेंगे किसकी राय हक पे है, किसकी राय बातिल है। हमारे यहाँ चारों ही हक पे हैं, पांचों ही हक पे हैं, हमारा मौलवी भी हक पे है। यार उसकी भी मान लो, वो नमाज ही तो पढ़ रहा है, मस्जिद में आ गया है, नमाज ही तो पढ़ने आया, उसको पढ़ने दो, जैसी भी पढ़ता है। ये कितना बातिल फलसफा है, जैसी भी पढ़ता पढ़ने दो। रसूलुल्लाह के सामने भी तो साहबी आए थे जैसी भी पढ़ने वाले, तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा था, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। आप चले जाइए खल्लाद, आपका सलाम तो मैं कबूल करता हूं लेकिन नमाज को दोहराइए, आपने नमाज नहीं पढ़ी। फिर फिर लुटा दिया, फिर पढ़ी, फिर का इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। खल्लाद आगे कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे इससे अच्छी आती नहीं है, मुझे सिखा दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दी कि रकू करो तो कमर को सीधा करो, सजदा करो तो पूरा सीधा हुआ करो, इत्मीनान करो, एतदाल की सुन्नत को पूरा करो। और कितनी आम फहम बात है, ये तो नमाज की बात है कि ऐबदार नमाज हो, नमाज के अंदर ऐब हो किसी की। हम कहते हैं यार पढ़ रहा है, चाहे जिस भी मर्जी की राय के मुताबिक पढ़ रहा है, इसको पढ़ते रहने दो, क्यों मस्जिद से भगाना है। नहीं भाइयों, इस्लाह करनी है, कोशिश करनी है कि इस्लाह हो जाए, भगाना नहीं है। लेकिन उसको ये बात समझानी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास है। किस तरह आप हैरान रह जाएंगे। हजरत हुज़ैफा ने अजीबो गरीब इस हवाले से एक बात की है। एक शख्स ने हल्लाद जैसी नमाज पढ़ी, उनके सामने हजरत हुज़ैफा कहने लगे कितने साल से ऐसी नमाज पढ़ रहा है? तो उसने कहा 40 साल से ऐसी नमाज पढ़ रहा हूं। तो हजरत हुज़ैफा ने कहा फिर अल्लाह से डर जा, मुंदु कम तुसल्ली हाकदा, कितने साल से? 40 साल से। फिर अल्लाह से डर जा, अगर इसी हालत में फोत हो गया तो फितरत के ऊपर फोत नहीं होगा। वही उसके अंदर ऐब था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा किया। अब मुझे बताइए, ये मौलवी कह रहा है, एक साहबी रसूल का फतवा है कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, और कहां से लिया है? रसूलुल्लाह से लिया है कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। वही फतवा बंदे को दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उलमा बैठे हैं, सुनन निसाई दीगर हदीस की किताबों में एक हदीस है, जो 2 रकत नमाज अदा करे कैसे सिर्फ वुजू करे वैसे जैसे रसूलुल्लाह ने किया, और 2 रकत अदा करे कैसे? जैसे रसूलुल्लाह ने अदा की। एक तरफ 40 साल की नमाजें हुज़ैफा बिन यमान कह रहे हैं कि तूने एक भी नहीं पढ़ी, अगर इस पे फोत हो गया तो गैर इस्लाम पे, गैर फितरत पे फोत होगा। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह कह रहे हैं जिसने सिर्फ कितनी पढ़ी? 2 रकते। किस जैसी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी। इसके पास गुनाहों के अंबार हो, समुंदर गुनाहों के भरे हुए हो, पैदाइश से लेके इन 2 रक्तों के माबैन जितने भी गुनाहों के रजिस्टर हो, सिर्फ 2 रखते रसूलुल्लाह के मुताबिक पढ़ी हैं, सारे गुनाहों को अल्लाह ने मुआफ कर दिए। मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास। मेरे भाइयों, ये सिफत इसको इख्तियार करना पड़ेगा। हम तकसीम के कायल नहीं हैं, हम जमा के कायल हैं। तकसीम उम्मत को नहीं करना चाहते। इस चीज के ऊपर जमा हो जाइए कि इख्तलाफ का हो जाना अचंभे की बात नहीं है, ये मानते हैं इख्तलाफ हो सकता है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अल्लाह ने भी कह दिया हो गया। अब इख्तलाफ हो गया तो क्या ये कहा जाएगा उसकी भी मान लो, उसकी भी मान लो? नहीं, एक राय को मुस्तरद किया जाएगा, एक राय को कबूल किया जाएगा। और ये इख्तियार
یہ صفت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ، یہ صحابہ کی زندگی میں علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں، اس طرح کے واقعات بلا مبالغہ ہزاروں میں، ایک نہیں دو نہیں۔ ابو سلمہ ان کا بھی مقام و مرتبہ، صحابی رسول ہیں، لیکن بتائیے عبداللہ ابن عباس سے بڑے مقام کے ہیں؟ نہیں، عبداللہ ابن عباس کا بڑا مقام ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لگی، جو قرآن پاک کے بہترین مفسر ہیں، جن کے لیے رسول اللہ نے کہا اس کا دل قرآن کے لیے کھول دے۔ اب عبداللہ ابن عباس نے ایک فتویٰ دیا، اور مقابلے میں ابو سلمہ نے ایک فتویٰ دیا۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہہ لیتے چاروں کی مان لو، ان دونوں کی مان لو، آدھے ابو سلمہ کی مان لے، آدھے عبداللہ ابن عباس کی مان لے، جھگڑا ختم۔ اور میرے بھائیو، یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا، جھگڑا ختم تب ہوتا ہے جب ایک کی رائے کو قبول کیا جائے گا اور دوسری کی رائے کو مسترد کر دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس نے کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو حاملہ عورت ہو، اس کا حامد فوت ہو جائے تو جو عدت لمبی ہوگی وہی اس کی عدت ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ ایک عورت حاملہ ہے، اس کی ابھی بچہ پیدا ہونے میں 6 ماہ رہتے ہیں تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، اور اگر 4 ماہ 10 دن سے کم رہتے ہیں، 2 ماہ رہتے ہیں، 1 ماہ رہتے ہیں، تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی، یعنی جو عدت لمبی ہوگی، عبداللہ ابن عباس نے کہا وہی قبول کی جائے گی۔ ابو سلمہ نے کہا نہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے کہ جو وضع حمل ہے وہی، چاہے حامد فوت ہو چاہے طلاق ہو، حامد فوت ہو جائے تو وضع حمل ہی اس کی عدت ہوگی۔ اب مسجد النبوی ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ 2 صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا، ابو سلمہ کا وہ مقام اگرچہ نہیں ہے، لیکن ابو سلمہ عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں ایک دلیل رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ پتہ کرو، پوچھو۔ مدینہ کی گلیوں میں پوچھا گیا، صبیہ بنت حارث کے گھر پہنچے، صبیہ بنت حارث نے کہا رسول اللہ، یہ آپ کو پتہ سعد بدری کی بیوہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیوہ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور ان کی بیوہ ہونے کے 20 دن بعد، کتنے دن بعد؟ 20 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تھا، اور یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی تھی، اے اللہ کے رسول، میں نے 4 ماہ 10 دن عدت پوری کرنی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے، میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ تیری عدت پوری ہو چکی ہے، تو شادی کی تیاری کر۔ اب ابو سلمہ، ان کا سٹیٹس اور مقام نہیں دیکھا گیا، ان کا یہ بات اور فتویٰ دیکھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتا ہے صبیہ بنت حارث کا۔ جب سارے کا سارا کیس عبداللہ ابن عباس کے سامنے آ گیا تو عبداللہ ابن عباس کیا ضد کے اوپر اڑ گئے کہ میری بھی مانی جائے گی؟ کیا کہا؟ وہی منہج ہے، وہی عقیدہ ہے، ہر صحابی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ کہا پہلے فتویٰ تھا میں عبداللہ ابن عباس کا، اب میرے پاس حدیث آ گئی ہے صبیہ بنت حارث کی سند سے، اب میرا فیصلہ یہ ہے میرے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ مجھے بتائیے کتنا سیدھا، کتنا سچا، کتنا صاف اور شفاف منہج ہے، جہاں پہ قول رسول آ جائے، جہاں پہ حکم رسول آ جائے۔ اور حضرت عمر کی زندگی میں یہ واقعات بڑے متعدد ہیں، لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام پاکستان۔ حضرت عمر نے ایک آرڈیننس جاری کیا اپنے دور خلافت میں، اور خلیفہ راشد ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ان کے پاس یہ سند بھی ہے، رسول اللہ نے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی حجت قرار دی۔ اب انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے کہ جو انگوٹھا ہے وہ قوت و طاقت میں بہت زیادہ ہے، اور میرے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث موجود ہے کہ ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہیں،
تو میں عمر ان 50 اونٹوں کو انگلیوں پہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے اور اپنی فقاہت سے یہ فیصلہ کرتا ہوں، اگر انگوٹھا کٹ جائے تو اس کی دیت 15 اونٹ ہوں گے، 7 والی 2 انگلیاں جو قوت و طاقت میں تقریباً برابر ہوتی ہیں، یہ 2 کٹ جائیں تو ان کی دیت 10 اونٹ۔ اس کے بعد چھوٹی انگلی سے پہلے آنے والی انگلی جو قوت و طاقت میں قدرے کمزور ہوتی ہے باقی انگلیوں سے، اس کی دیت 9 اونٹ، اور سب سے کمزور انگلی یہ کٹ جائے تو اس کی دیت 6 اونٹ۔ بنائے کتنے؟ 50 ہی بنائے۔ رسول اللہ کی حدیث کتنی؟ ہاتھ کٹ جائے تو 50 اونٹ۔ اور انگلیوں کے اوپر تقسیم کرنے کی رائے کس نے دی؟ حضرت عمر نے۔ آرڈیننس جاری کر دیا، قاضیوں کے پاس آرڈیننس جا رہا ہے۔ عوف بن مالک مصر میں بیٹھے ہیں، قاضی قضاء کے پاس بیٹھے، آرڈیننس آیا، پڑھا، کہا ابھی کوئی فیصلہ اگر تیرے پاس ایسا آ جائے کسی کی انگلی کٹی ہو، انگوٹھا کٹا ہو، تو تو نے یہ دیت کا فیصلہ لاگو نہیں کرنا، میں ذرا عمر سے ملنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عوف بن مالک کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے عمر اور عوف بن مالک کا موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب عوف بن مالک وہاں سے تیز رفتاری سے، یہ ہے صحابہ کا منہج، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، یہ ہے فلسفہ، اگر یہ بات آپ اپنے دیوبند اور بریلوی بھائیوں کو سمجھا دیں تو انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ وہاں سے نکلے ہیں تیز رفتاری سے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ اے عمر، آپ نے آرڈیننس جاری کیا؟ جی ہاں۔ آپ نے کس دلیل کے تحت، کس اصول کے تحت یہ آرڈیننس جاری کیا ہے؟ آپ نے جو یہ ہر قاضی کو آرڈیننس بھیجا، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک مقابلے میں ایک صحابی کا درجہ بلند اور دوسرے کا کم۔ حضرت عمر آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں، اور میرے ذہن میں آتا ہے، یہ ویسے روایت کے اندر الفاظ موجود نہیں، حضرت عمر سوچتے ہوں گے مصر سے آیا ہے، نہ سلام نہ دعا، آتے ساتھ میرے سے پوچھ پڑت کرنا شروع ہو گیا، کوئی کھانا پینا بیٹھنا۔ کہا تو جو آگے ہے میرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، تیرے پاس میرے اس آرڈیننس کے خلاف کیا دلیل ہے؟ میں نے تو بڑی غور و فکر کے ساتھ اپنی رائے کے ساتھ یہ اجتہاد کیا کہ 50 اونٹوں کو ہاتھ کے اوپر انصاف کے ساتھ کیسے تقسیم کیا جائے۔ عمر، آپ کی رائے دلیل نہیں ہے۔ عوف بن مالک کہہ رہے ہیں آپ کی رائے دلیل نہیں۔ اچھا، تو جو مجھے کہہ رہا ہے تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا ہاں عمر سن لیجئے، میں اسی مدینے میں بیٹھا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ دیت کے مسائل بیان کر رہے تھے، رسول اللہ نے یہ الفاظ کہے تھے، الا ان الاصابع، الا ان الاصابع فی دیت سوا، اگرچہ قوت و طاقت میں انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر اسی وقت اپنے کاتب کو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ عظیم الشان فتویٰ اور الفاظ حضرت عمر ہی سے مستعار ہیں۔ کہتے ہیں لکھ، عمر کا فتویٰ دوبارہ لکھ۔ اب میرے ذہن میں آتا عوف بن مالک سوچتے ہوں گے پوری حدیث سننے کے بعد پھر اپنا فتویٰ لکھوا رہے۔ عمر کا فتویٰ پورا لکھ دیا کاتب نے۔ اب کیا لکھنا ہے؟ اب نیچے عوف بن مالک کی سند سے جو حدیث ہم تک پہنچی ہے پوری کی پوری لکھ دی۔ اب کیا کیا جائے؟ اب نیچے عمر کا فیصلہ لکھ دوبارہ۔ کیا فیصلہ ہے؟ یہ وہ منہج ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے جس کو آپ نے گھر گھر لے کے جانا ہے۔ اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اب عمر کا فیصلہ یہ ہے، عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ دکھ ہوتا ہے یہ صحابہ اگر ہوں ان میں سے بھی ایک کی بات کو لیا جائے گا جس کی بات رسول اللہ کی بات کے مطابق ہوگی، اور تم کہتے ہو نہیں 4 کی بات کو لے لو، جس کی مرضی لے لو، جس کی مرضی لے لو، ایک کی رائے کو لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ جو عقیدہ یہ صرف صحابہ کا نہیں تھا، محدثین کا، علماء کا، تابعین کا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، حضرت حسن بصری بہت کبار تابعین میں سے، آپ کو پتہ ہے حضرت حسن بصری کا نام سنا ہوگا؟ آپ 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، 200 صحابہ کے،
ایک مرتبہ ایک درس حدیث میں گئے, قدرتی بات ہے, ضروری نہیں ہوتی ہر مسئلے کا انسان کو پتا ہو. وہاں پہ درس دیا. درس دینے کے بعد لوگوں نے سوال کیا, امام صاحب آپ 200 صحابہ کے شاگرد ہیں, آپ ہمیں بتلائیے اگر 2 بندوں نے نماز پڑھنی ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ قدرتی بات ہے حضرت حسن بصری کے پاس اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں تھی, تو انہوں نے اپنی رائے سے کہا میرے پاس اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں کو پسند کرتے تھے, تو امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے. اندر سے ایک عورت کی آواز آئی, حسن بصری میں عبداللہ ابن عباس کی شاگردن ہوں, اور عبداللہ ابن عباس نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ ایک رات وہ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھے تھے اور رسول اللہ دائیں طرف کھڑے تھے, تو رسول اللہ نے پکڑ کے عبداللہ ابن عباس کو دائیں کر دیا تھا. حسن بصری نے کہا اللہ کی قسم دین کو سکھانے تو آیا تھا, لیکن اس عورت سے دین کو سیکھ کے جا رہا ہوں. بات ختم. کیا ضد پہ اڑ گئے؟ نہیں, میری فقاہت میری رائے کو مانا جائے گا. محمد فرقم بین الناس, لوگوں یہ عقیدہ آ جائے. اور یہ بات بڑی لمبی چوڑی ہے. بعض لوگ امام تو چلو تبا تابعین کے دور میں ہیں, ائمہ اور محدثین کے دور میں ہیں, لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 2 صحابہ میں بھی اختلاف ہوگا تو ایک کی بات کو مانا جائے گا اور ایک کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا, اور فیصلہ کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرقم بین الناس ہے, وہی لوگوں کے مابین فیصلہ کریں گے. خدا کرے کہ آپ کو جو بات کہی ہے یہ سمجھ آ جائے. لیکن میرے بھائیوں, میں آپ سے یہاں پہ ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کا اور میرا منہج یہ ہے کہ محمد فرقم بین الناس ہیں, لیکن کیا یہ صرف دین کے مسائل میں ہے؟ کیا صرف مسجد کے مسائل میں ہے؟ کیا ریاست کے مسائل میں نہیں ہے؟ کیا سیاست کے مسائل میں نہیں ہے؟ کیا بازار کے, کوچے کے, گلی کے مسائل میں نہیں ہے؟ ہم نے یہ کیا عقیدہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے تو امام ہیں, لیکن ریاست اور سیاست کے امام نہیں ہیں. پھر آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقم بین الناس نہیں سمجھا. آپ نے رسول اللہ کو مسجد کا امام مان لیا, لیکن کہا بازار کے اندر میں رسول اللہ کو امام نہیں مانوں گا. میرے بھائیو, آپ مسجد کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں, اللہ اکبر کہہ دیں, سجدے کر دیں, اعتکاف بیٹھ جائیں, ساری زندگی مسجد میں گزار دیں, کسی اسلام دشمن کو آپ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور نہ اس کے کان کے اوپر جوں بھی رینگے گی. لیکن جب آپ یہ بات کہیں گے جو دین میری مسجد میں ہے وہ دین میں بازار کے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہوں, وہ دین میں سیاست میں نافذ کرنا چاہتا ہوں, وہ دین میں ریاست میں نافذ کرنا چاہتا ہوں, وہ دین میں عدالت میں نافذ کرنا چاہتا ہوں, تو پوری دنیا کے سیکولر اور لبرل اور ملک آپ کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کے دین کو مسجد سے نکال کر معاشرے پہ نافذ کرنے کی بات کرتے ہو. بڑے ظالم ہو, بڑے غدار ہو. اور میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو یہ فلسفہ کیپٹلزم, سرمایہ دارانہ نظام اور سیکولر اور لبرل لوگوں نے ڈال دیا کہ مولوی کا کام کیا ہے؟ مسجد کی ممبر کے اوپر بیٹھ کے دین کی تبلیغ کرے. مولوی صاحب, آپ کا سیاست میں کیا کام ہے؟ آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے سیاسی گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو جملہ ہے یہ بھی منہج کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے. کیوں؟ سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا, اور وہ ان کے سیاسی رہنما بھی ہوتے. میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد نبی نہیں آئیں گے, میرے بعد نبی نہیں آئیں گے, لیکن میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے. حدیث نہیں سنی؟ جو میرے وارث ہوں گے. اب یہ جو وارث ہوں گے یہ صرف ممبر رسول کے وارث ہوں گے یا سیاست رسول کے وارث بھی ہوں گے, عدالت رسول کے وارث بھی ہوں گے, معاشرت رسول کے وارث بھی ہوں گے. آپ نے مولوی کو, عالم کو ممبر رسول کا وارث تو مان لیا, اچھی بات ہے, آپ نے کم از کم یہ تو مان لیا, لیکن آپ نے مولوی اور عالم دین کو سیاست رسول اور تخت رسول کا وارث نہیں ماننا. تخت رسول کا وارث چور ہونا چاہیے, لٹیرا ہونا چاہیے, وڈیرا ہونا چاہیے, جگیردار ہونا چاہیے. حتیٰ کہ ہم ایسی بے ضمیر قوم ہیں
کہ تخت رسول کا وارث کوئی زانی اور شرابی بھی ہو، ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلے کا جس کو امام بنایا تھا، اسی کو اپنی ریاست کا امام بھی بنایا تھا، اسی کو خلافت کا امام بھی بنایا تھا، اسی کو سیاست کا امام بھی بنایا تھا۔ بتائیے رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو مصلے کا امام بنایا تھا صرف کہ ریاست کا بھی بنایا تھا؟ حضرت ابو بکر ریاست کے امام تھے یا نہیں تھے؟ حضرت عمر ریاست کے امام تھے یا نہیں تھے؟ آپ نے مولوی کو کہا صرف یہ ممبر رسول کا وارث ہے، تخت رسول کا وارث چور ہونا چاہیے، لٹیرا ہونا چاہیے، وڈیرا ہونا چاہیے۔ اس عقل کے اوپر تف ہے، اور یہ عقل آپ کو لبرل اور سیکولر لوگوں نے آپ کے دماغ میں پیوست کر دی۔ مولوی ممبر رسول کے اوپر سیاست رسول کی بات کر رہا ہے۔ سیاست کس کا کام ہے؟ یہ چوروں کا کام ہے۔ یہ جی مولوی جی کرسی کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں جی، مولوی کرسی کی خاطر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو جب الیکشن لڑتا ہے تو جمع دار کی کرسی کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، تو بھی اسی سیاست کے ایوانوں میں پہنچنے کے لیے الیکشن لڑتا ہے۔ مولوی لڑتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض ہے، مولوی سیاست کرے تو اس کے اوپر اعتراض ہے۔ یہ اعتراض لغو ہیں میرے بھائیو، یہ باطل فلسفہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ حضرت عمر سیاست کے بھی امام، ریاست کے بھی امام، حضرت عثمان سیاست کے بھی امام، ریاست کے بھی امام، حضرت علی۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کم از کم، زیادہ کی بات نہیں کرتا، اسلامی ریاست کا سربراہ وہ ہو سکتا ہے جو 5 نمازیں پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو اور خطبہ جمعہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ یہ کم از کم اہلیت رسول اللہ کے منہج سے ثابت ہے۔ ہم نے تو ایسوں کو بنا لیے جن کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، جو نماز کی امامت کرانا تو دور کی بات ہے، نماز با جماعت پیچھے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، وہ ریاست کے امام ہیں۔ تو پھر آپ کا منہج کہاں گیا؟ آپ جو کہتے ہیں ہم بڑے منہجی لوگ ہیں، لوگ ہمارے بارے میں بھی بعض لوگ ایسی بدگمانی کا شکار ہیں، یہ جی کرسی کی خاطر یہ دینی جماعتوں کی اور اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بات بھی یاد رکھنا، اللہ کی قسم، دینی سیاست یہ بات یاد رکھیے گا، اسلامی سیاست مذہبی جماعتوں کی سیاست کے ذریعے کرسی حاصل کرنا عام فہم ہے، آپ بات سمجھ جائیں گے۔ دنیا کے اندر سب سے مشکل کام ہے۔ پاکستان کے اندر اگر کسی نے کرسی حاصل کرنی ہو اور وہ اسلامی اور مذہبی جماعتوں کی سیاست کے ذریعے کرسی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس نے سب سے لمبا، کٹھن، دشوار اور تکلیف دہ رستہ اختیار کیا۔ اگر کرسی حاصل کرنا ٹارگٹ اور مقصد ہو تو پھر سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب آپ اتنا کر رکھتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کی سیاست کی جائے، کسی سیاسی لیڈر کی کاسلیسی کی جائے، کسی سیاسی لیڈر کی چاپلوسی کر لی جائے، کسی لیڈر کو اپنا بڑا مان لیا جائے، اس کے چند نعرے لگا دیے جائیں۔ کرسی حاصل کرنا وہاں سے آسان ہے کہ آپ لوگوں کو اسلامی نظام، اسلامی جماعتوں کی سیاست کے اوپر مختص کر کے آپ کی ساری سوچ اور فکر کو ایک جگہ مجتمع کر کے اسلام کے ذریعے سیاست کرنا یہ آسان ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے ذریعے سیاست کرنا آسان ہے۔ لیکن ہم اس مشکل اور دشوار رستے کو اس لیے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے منہج سے مطابقت رکھتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، سیٹ حاصل، اپنے منہ کئی دفعہ انسان اگر کوئی بات کرے تو عجیب لگتی ہے۔ اللہ کی قسم آج بھی پاکستان کی جو 2 بڑی سیکولر پارٹی ہیں ان دونوں میں سے بھی کسی لیڈر کا جھنڈا اٹھا لے، سب سے پہلے کرسی ہمیں مل جائے، لیکن یہ ہمارے منہج کے خلاف ہے، یہ ہماری اسلامی سیاست کے خلاف ہے۔ ہم مشکل اور تکلیف دہ رستہ اختیار کر رہے ہیں کہ مذہبی جماعتیں ایک ہوں، اسلام پسند ایک ہو، اسلام پسند اہل حدیث اپنے حلقہ جاتی سیاست کو مضبوط کرے، یونین کونسل کی سطح سے ایک اس کا نظام ہم نے بنایا، ایک ترتیب بنائی ہے جو اگرچہ مشکل ہے، اور آج یہ نکار خانے میں توتی کی آواز بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کو لگ رہی ہو، لیکن ایمانداری سے بتائیے 75 برس بیت گئے ہیں، 75 برس ہمارا ایک بھی، یہ اب ذرا آپ نے اپنے دل سے جواب دینا، 75 برس وطن کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ صرف میں دیوبند یا بریلوی کی بات بعد میں کرتا ہوں،
اہل حدیث کا پورے پاکستان میں ایک بھی MNA کا اہل حدیث کی بنیاد پہ حلقہ ہے؟ کس نے بنانا ہے؟ MPA کا ایک بھی حلقہ ہے؟ کس نے بنانا ہے؟ MNA اور MPA تو دور کی بات ہے، یہ درد دل ہے۔ ایک یونین کونسل ایسی موجود نہیں ہے جو آپ اہل حدیث کی بنیاد کے اوپر جیت سکے۔ اور آپ ملک میں کتنے ہیں جی؟ 2.5 کروڑ ہیں۔ 2.5 کروڑ کا کیا کرنا ہے؟ ان 2.5 کروڑ کو اکٹھا کرنا ہے، ان 2.5 کروڑ کو ایک لڑی میں پرونا ہے۔ 2.5 کروڑ چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ آج تمام اہل حدیث بھی کوئی نون لیگ میں ہے، کوئی PTI میں ہے۔ اور میرے بھائیوں، تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا مقصد ان نون لیگ میں شامل اہل حدیثوں کو نکلوا کر اپنا پلیٹ فارم سیاسی مہیا کروانا ہے، PTI سے نکال کر اپنا سیاسی پلیٹ فارم مہیا کروانا ہے۔ یہ جو 2-2.5 کروڑ افراد ہیں، ایمانداری سے بتائیے یہ کسی جماعت کے ساتھ ہیں؟ جماعت میں ہی نہیں ہے۔ تو میرے پہ اعتراض کیا؟ اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ابھی تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے تقریباً 13,000 کارکنان 2 ماہ میں رجسٹرڈ ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 10,000 کارکنان ایسے ہیں جو آج سے پہلے کسی بھی مذہبی جماعت میں نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟ جو آج تک کسی بھی جماعت میں نہیں تھے وہ جماعتوں میں آئیں گے، آپ کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ وہ نون لیگ میں ہے، وہ PTI میں ہے۔ 2.5 کروڑ اہل حدیث ملک کے اندر کہاں ہے؟ کہاں ہے کوئی نون لیگ کا جھنڈا اٹھانے والا، کوئی PTI کا جھنڈا اٹھانے والا؟ مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، آپ کے اپنے اس حلقے کی مثال لے لیجئے۔ آپ کا اپنا ہر بندے کا یہ سوچ ہوگا میری MNA کا جو امیدوار ہے نون لیگ کا، اس کے ساتھ دوستی ہو جائے، میں اس کے ذریعے کام کروا لوں گا۔ PTI والے کا ذہن یہ ہوگا میری PTI کے MNA سے سلام دعا ہو جائے، میں اس کے ذریعے کام کرا لوں گا۔ اور کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ اپنے امیدوار پیدا کرو، اپنے ووٹ ایک حلقے میں اکٹھے کرو، ایک یونین کونسل کی سطح سے اپنے ووٹوں کو پورے علاقے کے 2-3 ہزار ووٹ ایک یونین کونسل میں اکٹھے کر لو گے، ساری کی ساری سیٹیں جیت جاؤ گے یونین کونسل کی۔ اس میں تکبیر! قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ ڈاکٹر عبدالرحمن پنت صاحب اب یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اور اس سے پہلے میرے برادر مکرم، میرے دوست، میرے رفیق مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب نے بھی پہلے یہ نعرہ لگایا، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اور یہاں پہ چند بزرگ ایسے ضرور بیٹھے ہوں گے جنہوں نے علامہ شہید کی دور میں یہ نعرہ سنا کہ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے۔ اب مجھے بتائیے، علامہ صاحب نے تو قدم بڑھا دیا مدینہ کی گلیوں کی طرف، شہادت کی منزل کی طرف۔ کہاں گئے تمہارے نعرے؟ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ ہم اور آپ بھی ذرا اپنے بارے میں غور و فکر کریں۔ علامہ شہید نے لوگوں کو کہا تھا ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ مجھے بتائیے، علامہ شہید نے قدم بڑھا دیا، آپ کے نعرے اور دعوے اور وعدے سارے وہاں کے وہاں رہ گئے، آپ نے اس کارواں کو کس انداز میں جاری رکھا؟ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، سیٹ مل جانا یہ اہل حدیث کے لیے اچھی بات ہے کہ اہل حدیثوں کی بھی سیٹیں ہونی چاہیے، حلقہ جاتی سیاست ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تحریک دفاع اسلام آپ کو چند سالوں میں ملک کے اندر اہل حدیث کی بنیاد کے اوپر حلقہ سازی کر کے دکھا دے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے یہ بات بتلاؤ کہ اگر سیٹ نہیں ہے یا کرسی نہیں ہے تو ایمانداری سے بتاؤ مجھے اور آپ کو دفاع صحابہ کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ حرمت رسول کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو کسی بھی کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دن میں اللہ کے فضل سے آج کے دن میں ہمارے وکلاء نے اور سینیٹر مشتاق کے وکلاء نے کورٹ کے اندر کیس لڑا، اور یہ خوشخبری کی بات ہے کہ نادرہ نے 13(1) نمبر جو رول ہے جنس کی تبدیلی کا عدالت کے سامنے اقرار کیا کہ ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ کیا یہ کام کرسی سے ہوا؟ کرسی کے بغیر بھی جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا کرتے ہیں، لیکن اگر
مولانا فضل الرحمان KPK کے اندر حلقہ بنا سکتے ہیں اور انہوں نے محنت اور سٹرگل کی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی یہ محنت اور سٹرگل کرنی ہوگی کہ اگر ایک عام مسجد کا مولوی نماز کے اندر کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ لوگوں سے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک عام مسجد کا مولوی لوگوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عالم دین اور طالب علم ان سیکولر اور لبرل لوگوں کے پیچھے چلیں کہ آگے چلیں؟ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ یا تو ہمیں دین کی تعلیم دیتے نا، یا تو علماء پیدا نہ کرتے۔ علماء رہنما بننے کے لیے آئے ہیں، راہبر بننے کے لیے آئے ہیں، مقتدا بننے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں آئی۔ سیکولر لبرل لوگوں کی ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے؟ نعرہ تکبیر! علماء صاحب قدم بڑھاؤ! علماء صاحب قدم بڑھاؤ! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر بکھرے ہوئے ذرات ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے، اگر بکھرے ہوئے قطرات ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے۔ آندھی بن کے نکلو، طوفان بن کے چھا جاؤ، یہ مت دیکھو ہم تھوڑے ہیں، ہم کم ہیں۔ اللہ کی قسم صرف آپ لوگ میرا ساتھ دے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پاکستان کے اندر کوئی بھی خلاف اسلام بل کو منظور ہونے نہیں دیں گے۔ آپ تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اوپر جب بھی احتجاج کی کال ہوگی، آپ احتجاج کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو احتجاج کے لیے نکلنا ہوگا، تب انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جن لوگوں کی یہ خام خیالی ہے کہ یہ ساری کی ساری سٹرگل اور محنت ایک کرسی کے لیے کی جا رہی ہے، ان کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم یہ منبر رسول کی کرسی میں 10 MNA 10 MPA کیا سارے MNA اور MPوں سے بڑی سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ لیکن آپ کے اندر یہ شعور بیدار کرنا ہے، آپ کے اندر یہ سیاسی شعور بیدار کرنا کہ ہم نے اپنے حلقے بنانے ہیں۔ ایک جگہ PP نہیں بن رہی، یونین کونسل کے اندر سارے ووٹوں کو ٹرانسفر کر کے مجتمع کر کے وہاں سے اپنا حلقہ بنائیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔